अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्लस पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान अरमान अली। उम्मीद करता हूं आप तमाम देखने वाले खुश खुरम होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से अपने प्यारों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो उम्र में छोटा है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसा बोलता है कि दबंग बोलता है, सुनने वाले को मज़ा आ जाता है। अब्दुल्ला मंजूर सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है और इस्लामाबाद में एजुकेशन पर्पज़ के लिए आए हुए हैं। आइए आज कुछ बातचीत करते हैं और इनकी अंदर की बातें निकलवाते हैं और जानना चाहते हैं कि ये किन मौज़ूआत पर कैसा बोल लेते हैं। तो देर किस बात की, आइए इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। आप बहुत दबंग बोल रहे हैं, आप मुझसे भी दबंग बोल रहे हैं भाई। आपने जिस तरह तारुफ करवाया है, बहुत कमाल। बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बतें हैं, वरना बंदा है ना चीज़ इस काबिल कहाँ। बताइएगा कि ये बोलने का टैलेंट ये अल्लाह ने किसी किसी को दिया होता है, तो आपको मिल गया और आप ऐसा बोलते हैं कि मैंने बड़े बड़े बोलने वालों को देखा, वो पीछे रह गए, आप आगे निकल रहे हैं। ये क्रेडिट अब्बा जान को जाता है जी। ये मेरे लिए मेरे वालिद साहब ना मिडिल क्लास है, मैंने 5 पढ़े होंगे, 5 भी नहीं पढ़े पूरी, ठीक है। खेती बाड़ी करते हैं हम, जट बरादरी से हमारा ताल्लुक है, बिजनेस है, कारोबार है। तो मेरे लिए उस्ताद पीर मुर्शद, मेरे लिए सब कुछ, मेरा कुल असासा वो है। बचपन से लेके आज तक मैंने उन्हीं से सीखा है और प्यार भी बेइंतहा। ये आप देखने में बात कर रहा हूँ, तो ये बात करने का जो तरीका कार है हमने उनसे सीखा है। छोटा सा होता था तो मैं अब्बा जान के साथ परेया में जाता होता था, पंचायत परेया, आप समझते हैं ना उसको। गाँव के अंदर का कोई मसला हो जाता है तो वो परेया बुलाई जाती है, गाँव के जो चौधरी अहबाब होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनसे मसला डिस्कस करके उसका हल तलाश किया जाता है। मुझे बहुत शौक होता था और मैं अब्बा जान के घर में सबसे छोटा हूँ भाइयों में, और मैं अब्बा जान के साथ भाई मैंने परेया में जाना है और फिर मैं वहाँ देखता था अब्बा जान को कैसे बोलते थे, और ये बोलने का जो तरीका क्या है ये अब्बा जान से सीखा है। ये सब कुछ उन्हीं की देन है। सियालकोट से ताल्लुक है, इस्लामाबाद में मौजूद हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं नेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, अरबिक भी पढ़ रहे हैं, दीगर लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं, कोई जर्नलिज्म भी साथ साथ चलाई हुई है। तो बस अल्लाह की देन है जी, इंशाल्लाह। आगे पाकिस्तान में सहाफ़ी थोड़े हैं जो एक और सहाफ़ी हम देखेंगे आने वाले वक्त में। मैं जब पॉडकास्ट में शुरू करूंगा ना इंशाल्लाह, तो वो एक और ही किस्म की पॉडकास्ट होगी। वो किसी भी चैनल पे जब ज्वाइन करूंगा मैं, आप देखेंगे तो सहाफ़ी तो देखें बहुत सारे हैं। सहाफ़ी तो इमरान रियाज भी लिख लेता है आपके नाम के साथ, तो वो सहाफ़ी थोड़ी ना है भाई, वो तो दलाल है, वो एक पार्टी का। सहाफ़ी का काम क्या है कि आईना दिखाना, तमाम पार्टियों से बला हो के लफाफे नहीं लेने, आईना दिखाना है और बेहतरीन अपनी कारकर्दगी दिखानी है और मजलूम की आवाज़ बननी है, मिडिल क्लास बंदे की आवाज़ बननी है। और मैं मिडिल क्लास की आवाज़, मैं मिडिल क्लास के मसाइल बयान करता हूँ, मैं मिडिल क्लास के साथ खड़ा हूँ। जहाँ मिडिल क्लास को मसला होगा अशराफिया के खिलाफ मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। तो इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट भी आगे इंशाल्लाह शुरू करेंगे और मजलूमों के साथ, मिडिल क्लास के साथ, गरीब बंदे के साथ, किसी को गरीब की तजलील नहीं करने दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं उसके मुकाबले में बेशक पार्लियामेंटेरियन हो, वजीर हो, बड़ा अफसर होगा ना जो जालिम के साथ, और मैं मजलूम के साथ खड़ा हूँगा। इसके लिए बेशक जान कुर्बान करनी पड़े, हम करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। आपने कहा कि आप पॉडकास्ट में कुछ नया लेकर आएंगे। जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं इंटरव्यू जो करूँगा वो किसी ने नहीं किया होगा। इमरान रियाज जो व्लॉग लेके आता है वो वाकई किसी ने नहीं किया होता। बाकी साबिर शाकिर, बहुत सारे ऐसे और भी नामी ग्रामी लोग हैं जो काम करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका काम सबसे डिफरेंट हो। तो आप ऐसा अपनी पॉडकास्ट में क्या लेकर आना चाहेंगे? क्या आप कतरीना को बुलाएंगे? क्या आप अंजेलिना जोली को बुलाएंगे? क्या आप प्रियंका चोपड़ा को बुलाएंगे? क्या आप शाहरुख खान को बुलाएंगे? क्या आप शेख सुलेमान को बुलाएंगे? क्या आप ट्रंप को अपने व्लॉग में बुलाएंगे? देखिए, ये जो अदाकारों का नाम लिए हैं इनको तो शायद मैं ना बुलाऊं, लेकिन मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब को ज़रूर बुला सकता हूँ, उनके साथ ज़रूर करूँगा, ठीक है। आयतुल्लाह खामनाई साहब हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके साथ मैं ज़रूर करना चाहूँगा, ठीक है। और इनके साथ आपने बोला ना बड़ों के साथ, इनके साथ किसी ने नहीं ना की, मैं करूँगा। मेरा ये विजन है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं इनके साथ करूँगा। और आपने बोला इमरान रियाज, वो भी लोग क्या भाई, वो तो उसके आप आज से पहले सालों को उठा के देखें तो वो ही पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। और उसका तरीका कर क्या है, मैं आपको 30 तारीख तक का टाइम देता हूँ। 30 तारीख को इमरान खान बाहर आ जाएगा और मुझे ये सोर्सेज ने बताया और ये कंफर्म खबर है, इस तरह की उसकी बातें। वो महीना नहीं बताते किस महीने की तारीख है। नहीं, वो कभी कभी महीना भी बता देता है, लेकिन वो इतना बेशर्म आदमी है कि वो अगले दिन आके फिर नया व्लॉग करके अगली नई तारीख देता है। इसी तरह उसने उल्लू बनाया हुआ है। तो वो कोई व्लॉग या उसकी कोई, हम जो करेंगे, मेरा जो इरादा है इंशाल्लाह, मैंने एक तरीकाकार बनाया हुआ है। मैं अपनी पॉडकास्ट में दुराने पॉडकास्ट पार्लियामेंटेरियन को चूंकि मदद करूंगा तो मैं उनसे कुछ खाने पकवाऊंगा जो मैंने सोचा हुआ है। मसाल ये आज तक किसी ने नहीं किया, तो एक ऐसा ना हो मेरी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कोई और कर ले जो मेरा को बयान ले ले। कल मैं इरफान भाई से ना आइडियाज डिस्कस कर चुका हूँ।
کل کیا آپ نے چلے دیکھتے ہیں جی آپ بھی تو ہمارے ہی ہیں. تو یہ جو بھی آئے گا پارلیمنٹیرین وہ لائیو چائے بنائے گا, وہ لائیو اس طرح کی کوئی چیز بنائے گا تو قوم دیکھے گی آیا یہ جو وزراء ہیں, یہ جو بڑے لوگ ہیں, یہ لیڈ کلاس ہیں, بزنس مین ہیں, اداکار ہیں, فنکار ہیں, یہ گلوکار ہیں, آیا یہ کچھ پکا کھا بھی لیندے ہیں کہ نہیں. تو وہ انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کے دوران ہی وہ انشاءاللہ ایک سیشن ہوگا اور اس کے اندر یہ چیزیں بھی دکھائی جائیں گی. کس صحافی کو زیادہ سنتے ہیں اور کون سا ایسا صحافی ہے جس کو سننا بالکل پسند نہیں کرتے؟ سلطان جس کو بہت سارے ہیں, ڈاکٹر منصور علی خان. ڈاکٹر کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ بغیر ہاتھ لگائے بندے کا آپریشن کرتے ہیں, ایک مخصوص طبقے کا بہت اچھا آپریشن کرتے ہیں. اور منصور بھائی مجھے بہت پسند ہے, میں انہیں بہت زیادہ سنتا ہوں, ٹھیک ہے, ان کو سنتا ہوں زیادہ. اسی طرح میں کرن ناز صاحبہ ان کو سنتا ہوں, میں لالا ارشاد پٹی اپنا ان کو سنتا ہوں, اور بھی احباب ہیں سنتے ہیں. اب اگلا سوال آپ نے کیا کہ کن کو نہیں سنتا. صحافی, وہ صحافت کے نام پہ دلال ہے, وہ اس کو ہی میں نے بات کی. ان کو بھی سننا پڑتا ہے یار. یہ کیوں سننا پڑتا ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مارکیٹ میں یہ کس قسم کا گند پھیلا رہے ہیں اور اس کو ہم نے کس طرح ایکسپوز کرنا ہے, تو یہ انہیں سننا پڑتا ہے. اور وہ مجبوری کے تحت سننا پڑتا ہے. وہ آفتاب اقبال کہہ رہے ہیں, وہ دلال صحافی کہہ لیں, عمران ریاض, ان لوگوں کو مجبوری کے تحت سننا پڑتا ہے کہ آیا یہ پاکستان کے خلاف کس قدر زہر اگل رہے ہیں اور ہم نے کس طرح ان کو ایکسپوز کرنا ہے اور قوم کو بتانا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, بغیرت لوگ ہیں یہ. اگر عبداللہ منظور کے پاس بیسٹ کیٹیگری کا جرنلسٹ کا ایوارڈ ہو تو کس ایک اینکر کو, کس ایک جرنلسٹ کو دے گا؟ آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے, اب لے آئے ہیں مجھے, کس کو دوں گا؟ تو ابھی فی الحال جو بڑے بڑے ہیں ان میں سے اگر یار میرا اتنا قد نہیں ہے, ان کا قد بہت بڑا ہے, تو میں تو ماڑا سا بندہ ہوں. ایسے اگر کسی رکھا ہو تو عبداللہ یعنی ان کو دو, یہ 4-5 بندے بیٹھے ہوں, کسی ایک کے آگے رکھنا ہے تو یہ میرے لیے آزاد ہوگا. کسی ایک کے سامنے رکھوں تو وہ میں منصور علی خان صاحب کے سامنے رکھوں. زبردست ہو گیا. ایک ایوارڈ ہے وہ آپ نے دینا ہے, کیٹیگری کیا ہے؟ ایکٹنگ کی. آپ نے ایوارڈ دینا ہے مہوش حیات, مائرہ خان یا پھر عائشہ عمر. عائشہ عمر کو تو بالکل نہیں دوں گا, بالکل نہیں دوں گا. وجہ یہ کہ آج کل ان کا ایک کوئی ڈرامہ کوئی چل رہا ہے, ایک نیا پروگرام آیا ہے یار, کتنا گھٹیا قسم کا پروگرام, ٹھیک ہے. یہ آپ کیا مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں, ان کو تو میں اس وجہ سے بالکل نہیں دوں گا. مائرہ خان اور مہوش حیات رہے گی. ویسے تو یہ دونوں اچھی اداکاریں ہیں, بہت اچھی اداکاریں ہیں, تو ان میں سے مائرہ کو دے دیں گے. بہترین اداکاری کا جو ایوارڈ ہے وہ میں نومینیٹ کروں گا, آپ نے دینا ہے. اور کس کو دیں گے؟ ہاں, نعمان اعجاز, عمران عباس, احسن خان. نعمان اعجاز, وہ سارا ہمارا نعمان اعجاز پوری بالی ووڈ پہ باری ہے. اداکاری کیا ہے, کچھ سیکھے نعمان اعجاز سے, اپنے پاؤں کے نیچے روند کے نکل جاتا ہے پوری بالی ووڈ کو, ٹھیک ہے یار. میں اداکاری یہ تو نہیں ہے کہ تو 50 گولیاں چلائیں تو اگلا بندہ مرے ہی نہیں, ہیرو مرے ہی نہیں تو وہ ادھر جا رہا ہے. یہ کیا کلچر ہے؟ یہ تو بندے کو یہ کیا بڑک بازی چل رہی ہے. اور وہ مرے ابھی زندہ ہو کے آ جاتا ہے, زندہ وہ مر جاتا ہے, گولیاں لگتی ہیں اس کی سینے پہ تک ہی نہیں پہنچتی. اور یہ فضول ہے. اداکاری نعمان اعجاز کیا یار, ہر رنگ میں وہ ڈال جاتا ہے, ہر رنگ میں, اور محسوس نہیں ہوتا کہ بندہ اسکرین میں دیکھ رہا ہے, آمنے سامنے لائیو چل رہا ہے. بھائی نعمان اعجاز آپ کے سامنے ہے. وزیر اعلیٰ کی کیٹیگری میں صرف 2 وزراء کے نام لوں گا. بہترین ایوارڈ ہے پرفارمنس کا, وہ آپ نے دینا ہے مریم نواز صاحبہ یا علی امین گنڈا پور. والدہ ماجدہ. کیوں؟ کارکردگی بولتی ہے, جادو جو سر چڑھ کے بولے, تو کارکردگی والدہ ماجدہ کی سر چڑھ کے بول رہی ہے. چڑھ کے بول رہی ہے تو سارے کہہ رہے ہیں نا کہ سارے جان دے لالے پڑے نے کہ بھائی لوگ ساڈے کول سوال کر دین تساں کی کیتا ہے, تو آندے نے سو کھا لے وے میڈیا تے بہت پنجاب تے تنقید کرو. تو تنقید پہلے بھی میں نے عرض کی, تنقید نہ کریں, پنجاب پہ اپنے صوبے کی کارکردگی بہتر کریں. کارکردگی سر چڑھ کے بولتی ہے والدہ ماجدہ کی. پاک فوج کا نام سنتے ہی ذہن میں پہلا کیا خیالات؟ ہمارے محافظ, ہماری جان, ہماری آج ہم گھروں میں بیٹھے ہیں, آرام سے سو رہے ہیں, انجوائے کرتے ہیں زندگی, جو انہی کی بدولت ہے. بارڈر پہ وہ ہیں, سرحد پہ وہ ہیں, نظریات کا تحفظ وہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں سیلاب ہو, زلزلہ ہو, بارش ہو, بادل ہو, طوفان ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, جنگ ہو, پاک فوج صف اول میں ہے. پاک فوج قوم کے ساتھ ہے, پاک فوج ہمارے ساتھ ہے. اسرائیل چاہتا ہے, اس کا بڑے دیر کا پلان ہے سالوں سے کہ پاکستان پہ اس نے حملہ کرنا ہے, رائٹ. اس نے ایک دفعہ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے پلان بھی بنایا تھا کہ ہم نے ان کے ایٹمی ساتھیوں پہ حملہ کرنا ہے. تو جنرل ضیاء الحق نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا میں کھوتے تھے گدھے پہ ایٹم بم بن کے تھوڑے حل کر دینا, تلابیب سامنے رویوں پہ جل جانی آپ کی ہر چیز. تو یہ کریڈٹ ہے پاک فوج کو. آج تک اسرائیل کی جرت نہیں ہوئی وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے, کیونکہ پاک فوج کہتی ہے جو دیکھے گا آنکھیں نکال دیں گے, دانت توڑ دیں گے, سر تن سے جدا کر دیں گے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کا نام سنتے ہی کیا ذہن میں خیالات ہے؟ نام سنتے, نام ان کا میں
تب سنو نا جب ان کا ذہن سے ان کا خیال جاتا ہو تو وہ میرے دل و دماغ میں بسے ہوئے ہیں. وہ جب سے میری ان سے ملاقات ہے نا, ان سے پہلے کی میری جان ہے, وہ ان سے زیادہ مجھے پاکستان میں کوئی عزیز نہیں ہے. اچھا جب کوئی بات ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کوئی تصویر دکھاؤ فیلڈ مارشل صاحب کو, تو ایکچولی ڈی جی صاحب کے ساتھ میں نے سیلفی لے لی, تو فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ میری تصویر نہیں ہے. تو میں فیلڈ مارشل صاحب کو کہوں گا کہ آپ دوبارہ ملنا ہے, ملاقات ہونی ہے. سر محسن نقوی صاحب سے کہوں گا کہ دوبارہ ملاقات ہو, آپ مجھے لے جانا فوٹو شوٹ کے لیے. ڈن ڈن, ٹھیک ہو گیا سر. تو اب جب تصویر ہوگی تو کالا چشمہ لگا کے ہوگی اور پیچھے گانا لگے گا, کالا چشمہ تو یار نہ لگے کے ریکارڈ سونے. انڈیا کا نام سنتے ہی ذہن میں پہلا کیا خیال آتا ہے؟ انڈیا کا یا بی جے پی مودی کا, کسی شخصیت کا, یا آل اوور انڈیا, یا کوئی ایک نام سامنے آئے تو آپ کے ذہن میں کیا خاصا؟ اگر مودی کا میرے ذہن میں نام آئے تو میں کہوں گا گندگی کا ملبہ. گندگی کا ملبہ ان کی پوری بی جے پی جو ہے انتہا پسند, جہاں پہ ان کے اپنے انڈیا میں مسلمان ان سے محفوظ نہیں, مسیح ان سے محفوظ نہیں, دیگر سکھ ان سے محفوظ نہیں, سکھوں پہ تشدد وہ کرتے ہیں, ظلم کے اور بربریت کے پہاڑ وہ توڑتے ہیں, تو وہ گندگی کے ملبے ہیں, انسانیت کے قاتل لوگ ہیں. تو یہ میرے ذہن میں بی جے پی کا نام سن کے آتے ہیں. ہم تو انڈیا کے ساتھ تو ہم تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں نا, لیکن انڈیا کی عوام کو چاہیے کہ مودی سے پہلے تو جان چھڑوائیں جو لے ڈوبا انڈیا کو. بھائی ہماری سرحد ملتی ہے, ہم چاہتے ہیں تجارت کریں, ہم کاروبار کریں, ہم مل بیٹھیں, تو لیکن یہ بی جے پی والے نہیں چاہتے کہ مل بیٹھیں, یہ اسرائیل کی گود میں بیٹھتے ہیں. پاکستان سے کچھ ایسی آوازیں اٹھتی ہیں جو پاکستان کو ڈی گریڈ کرتی ہیں, ڈی موٹیویٹ کرنا چاہتی ہیں, پاکستان کو بدنام کرنا چاہتی ہیں, اور وہ دور اقتدار پیچھے گزر چکا ہے, اس کے کچھ حواریے ہیں. ابھی ریسنٹلی پاک سعودی عرب معاہدہ ہوا, اس پہ کچھ لوگوں کو کھٹکنا شروع ہو گیا, مرچیں لگنا شروع ہو گئیں. کیا یہ درست ہے کہ پاکستان کے اندر سے ہی چنگاری اٹھائی جائے؟ بالکل, یہ میں نے آفتاب اقبال کا کلپ چنا, اس سے بڑی تکلیف ہوئی ہے, شہباز گل کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. یہ جو ایک جتھا ہے نا, اس کی تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ صحافی نہیں ہے, یہ دلال ہیں, یہ کتے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہاں سے, یہ پاکستان قوم کو نہیں پتا یہ کہاں سے جناب والا وہ پرچیاں لیتے ہیں اور کہاں کیا کچھ پڑھتے ہیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے کمال سفارتکاری دکھائی ہے کہ سعودیہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا, اور سعودیہ کو کمال اس لیے حاصل ہے کہ جناب والا اس نے ایٹم بم ہمارے پاس ہے نا, تو اس نے اپنے آپ کو تحفظ دیا پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر کے. پوری دنیا یہ حیران رہ گیا, بھارت کو مرچیں, اسرائیل کو مرچیں, اور اسلامی ممالک خوش ہیں, ایران اپریشیٹ کر رہا ہے, اور تکلیف کسی ہو رہی ہے, یا بھارت کو, یا اسرائیل کو, یا ان حرام زادوں کو. تو یہ حرام خور نمک حرام لوگ ہیں, یہ شہباز گل, معید پیر دادا, صابر شاکر, عمران ریاض, آفتاب اقبال, یہ گندے لوگ. ان پاکستان کی تعریف ان سے ہضم ہی نہیں ہوتی. بھائی تمہارا اختلاف نون لیگ سے ہے نا, تو جا نون لیگ کو جائے, تم جاؤ اور نون لیگ جانے. تمہارا زرداری خاندان سے ہے اور زرداری خاندان جانے, پیپلز پارٹی جانے, تم جانو. تمہارا کسی اور جماعت سے ہے, اگر تم تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہو تو وہ پاکستان, تو پاکستان کے خلاف تو بغیر تو نہ بولو, پاک فوج کے خلاف تو نہ بولو. یہ دلے پاک فوج کو ٹارگٹ کریں گے, چیف آف آرمی سٹاف کو, ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹارگٹ کریں گے. اور یہ کون چاہتا ہے ٹارگٹ کرو؟ آپ میجر گوبر باریہ کو آپ نے دیکھا, میجر گوبر باریہ گندا بندہ ہے, وہ ابھی تک وہ کیا کرتا ہے, پاک فوج عاصم منیر, پاک فوج عاصم منیر, پاک فوج عاصم منیر, اس کے علاوہ وہ ہٹتا ہی نہیں ہے. اس کو آرمی چیف کھٹکتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے بھائی اس سے دلیر آدمی تو پاکستان کی تاریخ میں آیا ہی نہیں. ٹھیک, شہباز گل کو دیکھیں, پاک فوج آرمی چیف, پاک فوج عاصم منیر, پاک فوج عاصم منیر, یہ دونوں کزن ہیں, دونوں کزن ہیں. شہباز گل صاحب نے کہا کہ میری دادی آلو پالک پکا رہی تھی بھارت میں, جب پاکستان بنا تھا, وہ آلو پالک پکدی دیکھتے چھڑ کے پاکستان آ گئی. لیکن شہباز گل صاحب کہنا بھول گئے کہ میرا ایک کزن جڑا انہاں دا میجر گوبر باریہ اتھی چھڈ آئے, اور وہ گندگی کا ملبہ وہ وہاں بیٹھ کے میری فوج پہ بونگتا ہے, شہباز گل باہر بیٹھ کے میری فوج پہ بونگتا ہے. تو یہ ان لوگوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. بونگتے رہیں, اور یہ بونگتے رہیں گے. اللہ نے پاکستان کو ترقی دی ہے. یہ 3-4 سال سے کیا کر رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی قوم کو پتہ ہے, اور افواج پاکستان نے کیا کیا ہے وہ بھی قوم کو پتہ ہے, قوم جانتی ہے سب کچھ. آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ کشمیر کس کا, پاکستان کا, ہندوستان کا, یا پھر ایک الگ آزاد مملکت ہونا چاہیے, اپنی زندگی اپنی مرضی سے جئیں, اپنی مرضی سے سوئیں, اپنی مرضی سے کھائیں, اپنی مرضی سے اٹھیں؟ کشمیر کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, کلمے کی بنیاد پر رشتہ ہے نا. تو کشمیر اپنی جان سے زیادہ پاکستان کو عزیز ہے, پاکستانی کو اپنی جان سے زیادہ کشمیر عزیز ہے. تو یہ ہمارا ایک تعلق ہے, ہمارا ایک رشتہ ہے جو دائمی ہے اور قائمی ہے. ٹھیک ہے, بہت دیر کا ہے, لیکن چند غداروں اور انتشار پسندوں کی وجہ سے یہ رشتہ کمزور نہیں انشاءاللہ ہوگا. ابھی ریسنٹلی ابھی جو کچھ, بلکہ حال ہی میں جو کچھ ہو رہا ہے, پاکستان فورسز کی انہوں نے خلاف نعرے لگائے ہیں, اور یہ کنہوں نے لگائے ہیں؟ کشمیریوں نے نہیں. ان میں ایک قبیلہ ہے عباسیوں کا. عباسیوں نے ان کے اندر یہ جو جتھا پاکستان کے خلاف یہ گندگی کا ملبہ جو ہے یہ نعرے لگا رہے تھے نا, تو عباسیوں نے پاکستان کے جھنڈے اٹھائے اور ان کے اندر جا کے ان کو خود پھینٹی لگائی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. تو وہ بھی تو کشمیری ہیں جو پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں اور پاکستان
پاکستان ہمیشہ زندہ باد کہہ رہے ہیں، وہ میرے ماتے کا جمبر ہے. میرا اختلاف اس سے ہے جو پاکستان کے خلاف بولے گا. اب آپ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ یا ان کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کو آپ پوچھیں نا تو وہ کہیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارے یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ اگر آزاد ریفرینڈم کروایا جائے تو مقبوضہ کشمیر سارے کا سارا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور وہ صبح شام پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں. اور یہ جو آزاد ہے اس کے اندر دیکھیں کمپنیاں جو ہوتی ہیں، ایجنسیاں ہوتی ہیں، وہ ٹوٹ خریدتی ہیں، وہ ٹوٹ بناتی ہیں. وہ کس طرح بناتی ہیں کہ جو بندہ کو بات کرنا چاہتا ہے اس کو پیسے دیتی ہیں، سب کچھ جس چیز کو اسے طلب ہوتی ہے وہ دیتی ہیں اور اپنا کام کرواتی ہیں. اس دوران جب یہ احتجاج کرنے ایکشن کمیٹی والے اس دوران نعرے لگے کہ باڑ میں جائے پاکستان، باڑ میں جائے ہندوستان، یہ جس کتے کے بچے نے نعرہ لگایا دہشت گردی کا پرچہ دے کے اندر کرو اسے. نہیں، یہی کہنے لگا تھا کہ کل کے نعرے تو یہی سننے کے ملے تھے، اس سے ثابت ہوا کہ یہ ایک الگ ریاست چاہتے ہیں. نہ کشمیری نہیں چاہتا. یہ چند گندے لوگ ہیں جو گندے انڈے ہیں جو یہ انتشار ڈالنا چاہتے ہیں. انہیں وام نکلی ہے، ان میں ہم اپنا مقصد کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں. نہ کشمیری جان سے زیادہ مجھے عزیز ہے، پاکستان انہیں جان سے زیادہ عزیز ہے. یہ جنہوں نے نعرہ لگائے ہیں ان کو اندر ان کا کلا کم کریں گے. یہ جو کہتے ہیں نا باڑ میں جائے ہندوستان، یہ ہندوستان کہنے کی انہیں اجازت ہوتی ہے ہندوستان کی طرف سے کہ بھائی اگر تم ہمیں باڑ میں جاؤ نہیں نہ کہو گے تو پھر تمہارے لوگ تم پہ شک کریں گے. یہ لہٰذا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا رگڑ دو اور پاکستان کو زیادہ رگڑ دو، اور وہ یہ طریقہ کر دیں. آپ دیکھیں مذاکرات تو ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ان کا کلا کم ہونا لازمی ہے جو فورسز کو کرنا چاہیے، جنہوں نے جناب والا وردیاں لٹکا کے نعرے لگائی اور پاکستان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، دہشت گردی کے پرچے دے کے کتے کے بچوں کو اندر کریں. اگر عبداللہ منظور کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو وہ ملک کے لیے کیا کرے گا؟ عبداللہ منظور ایکچولی بننا نہیں چاہے گا. میرے سے قابل لاکھوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان ہیں، بہت قابل ہیں. تو مجھے بھی پتا ہے اگر بنا دیا جائے تو میں بتاتا ہوں آپ کو. اگر بنا دیا جائے، فرض کریں اگر بنا دیا جائے تو میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھوں گا اور میں ان کو کہوں گا کہ بھائی آپ کو فری ہینڈ ہے، نکالیں جس نے پاکستان کا پیسہ لوٹ کے باہر پراپرٹیاں خریدی ہیں، مین بتی چوک پہ یا ڈی چوک پہ پھانسی دیں انہیں اور ان کی لائیو کوریج ہو اور دنیا دیکھے کہ پاکستانیوں نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی فورسز نے کرپٹ مافیا کے ساتھ کیا کیا. میں تو یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، قانون بناؤں گا کہ چوری جو کرے گا ہاتھ اس کے کاٹ دیں. 10 تولے 20 تولے سونا عورت پہن کے بازار میں نکلے، اسے پریشانی نہ ہو، کسی کی جرت نہ ہو اس کو ہاتھ لگے گی. میں تو یہ کروں گا. میں یہ کروں گا میرٹ ہوگا ہر ادارے میں. جو کرپشن کرے گا، رشوت لے گا، یا جو جناب والا اپنے بیٹے کو بغیر اس کے اندر کوئی غم خامی نہیں ہے اور پرچی کو اس کو کوئی لگائے گا یا کسی کے بیٹے کو سفارش پہ کوئی لگائے گا اس کو بھی لٹکاؤں گا اور جو لگے گا اس کو بھی لٹکاؤں گا. یہ قانون میں بناؤں گا. اور یہ قانون ویسے میں پرائم منسٹر بنا تو نہیں ہوں، نہ میں بنوں گا. یہ جو بنے ہیں انہیں بنانا چاہیے، انہیں ان سب کو لٹکانا چاہیے. جب تک یہ اشرافیہ بے لگام ہے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اس لحاظ سے جس طرح دوسرے ممالک کر رہے ہیں. آج چائنا بہت آ گیا بھائی، چائنا ہمارے ساتھ ہی تھا. ہم وہ تھے جو باہر میرے خیال سے جاپان کو یا کس کنٹری کو ہم قرضے دیتے تھے، جاپان کو. تو آج ہم کہاں ہیں مانگتے پھر. ہم سے قرضہ لے کر آج ترقی کی دوڑ میں آگے نکل گیا، آرام ادھر رہ گئے. اور ہم کیوں رہ قرضے مانگنے پر مجبور، قرضے مانگنے پر کیوں؟ اشرافیہ کی وجہ سے. اشرافیہ جب تک بے لگام ہے کچھ بھی اشرافیہ کو لگام ڈالیں اور مڈل کلاس بندہ جب تک اداروں میں آ کے نہیں بیٹھے گا مڈل کلاس کے مسائل حل نہیں ہوں گے. 4 لاکھ بندے کے لیے سب کچھ فری ہے، 30,000 والے کے لیے رکشے والے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے بچوں کو کچھ چیز ہی کھلا نہیں سکتا، شاپنگ پہ نہیں لے جا سکتا. اور یہ کون ہے؟ یہ اشرافیہ قانون بناتا ہے، اشرافیہ سب کچھ کرتا ہے. اگر مڈل کلاس بندہ پارلیمنٹ میں بیٹھا اور وہ کہے گا بھائی نہیں کیا کہہ رہے ہو، کون سی مراعات، مڈل کلاس بندے کو یہ مسائل ہے ان پہ بات کرو، تو مڈل کلاس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اشرافیہ کی مراعات بہت زیادہ ہے. اشرافیہ کی مراعات کلا کم ہو، اشرافیہ کا مڈل کلاس کے لیے سوچا جائے. انڈیا آئی ٹی میں آپ سعودیہ چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، بحرین چلے جائیں، قطر چلے جائیں، آئی ٹی ایکسپرٹ آپ انڈین ملیں گے، آپ کو نیچے والے رینک میں رکھا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ ہم 78 سالوں میں کون سی ایسی غلطیاں دہراتے رہے کہ ہم پیچھے رہ گئے؟ ہم سے بعد آزاد ہونے والے پڑوسی ملک بھارت اور بنگال آگے نکل گئے. بہت ساری غلطیاں، کوئی ایک تو نہیں ہے. وہاں پہ اشرافیہ اتنا بے لگام نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے. اشرافیہ بے لگام. اشرافیہ کو آپ جب بھی کنٹرول کر لیں گے نا تو سمجھیں آپ بہترین ہو جائے گا کام. انہیں کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہمیں نیپال جیسا انقلاب لانا ہوگا جیسا کشمیر میں ابھی آیا ہوا ہے. نہیں، وہ بھی تو اسی حق میں نکلے ہیں نا. میں بتاتا ہوں. آپ سوشل میڈیا پہ کمپین چلے اشرافیہ کو پاک فوج کے حق میں چلے کہ پاک فوج سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اشرافیہ کو لگام ڈالیں. لوگ سڑکوں پہ آئیں، پرامن احتجاج کریں، بینر اٹھائیں، فیلڈ مارشل صاحب کی تصویر لگائیں کہ فیلڈ مارشل صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں، DGI/SPR سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ اشرافیہ کو لگام ڈالیں اور تمام اداروں پہ میرٹ پہ کام ہو، میرٹ کے پر ہی نوکری دی جائے، میرٹ پر افسر بنایا جائے، یہ پرچی سسٹم ختم کیا جائے.
کچھ مشورے دینے اس کے ساتھ پروگرام اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. شاہین شاہ آفریدی کو کوئی مشورہ؟ وہ شہین بھائی سے وہاں ملاقات ہوئی نا پاکستان مونومنٹ پہ, وہ اتنا لمبا تو ان کا بردر کا قد ہے یار, جتنا آپ کا قد ہے مارے کرے منہ پہ گیند اللہ کے بندو, ماشاءاللہ آپ کا قد. میری ملاقات ہوئی, بابر اعظم نہیں تھے باقی سبھی تھے. پاکستان مونومنٹ میں مارکہ حق کی مرکزی تقریب تھی, وہاں پہ میں تھا, تو وہاں پہ تمام کرکٹر سے میری ملاقات ہوئی تھی. تو وہ اللہ کے بندو شعیب اختر جیسا اپنے اندر ٹیلنٹ منہ میں مار دیا کرو اگر بال نہیں ہو رہی یار, کیا اللہ کے بدماشی پیدا کرو اندر تھوڑی سی. T20 میں ہم نے دیکھا کہ سلمان علی آغا بھیڑ کی طرح جگالی کرتے ہمیں نظر آئے, کوئی مشورہ؟ ایکچولی کوئی یار کوئی بندہ کو چاجدہ دیو, پی سی بی کو چاہیے آغا صاحب کو, پلیز آغا صاحب آپ ریسٹ کریں, ٹھیک ہے, ٹریننگ کریں, اور کوئی اچھا بندہ جو ہے وہ کپتان بنائے جو لے کے چلے اسے آگے. آغا صاحب کو ریسٹ کرنی چاہیے. سوریا کمار یادو کو کوئی مشورہ؟ سوریا کمار یادو جو ہے وہ غرور کا سر نیچے ہے, وہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ فائنل میں وہ ایسے اٹھو ہے. ہاں, غرور بچے نہ کر, انا کا غلام نہ بن, حقیقت پسند بن, اور مودی کے تلوے نہ چاٹ, سیاست کو نہ لا. بس یہ مشورہ دوں گا اسے. آپ پی ٹی آئی سپورٹرز کو کوئی مشورہ دیں؟ پی ٹی آئی سپورٹر یار طریقے انصاف دیکھیں, آپ کا ہمارے ساتھ کوئی ویڑ نہیں ہے, نہ ہمارا آپ کا. حقیقت پسند بنے. یہ سوشل میڈیا کے چند ٹوٹ کے پیچھے لگ کے ریاست کے خلاف نہ بونکیں, ریاست پاکستان کے خلاف, پاک فوج کے خلاف نہ بونکیں, اور آپ جناب حقیقت پسند بنے. اگر کوئی اور بھی حکومت کام کرتی ہے گورنمنٹ, تو دلیل کے بنا پر اسے اپریشیٹ کریں, جو نہیں صحیح کریں دلیل دے کے بات کریں, گالیاں نہ دیں. گالیوں سے فرق نہیں پڑتا, آپ گالی بریگیڈ بنے. اب اپنوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں, بیگانوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں, دوسروں کو بھی گالیاں, اپنوں کو بھی جوتیاں مارتے ہیں. تو یہ کلچر جو ہے بہت گندا کلچر ہے, اس سے باز رہیں. شیر افضل مروت کو جو پارٹی میں تھے کچھ کہتے تھے, پارٹی سے نکلے کچھ بک رہے ہیں. نہ شیر افضل نہیں, شیر افضل مروت صاحب سے میں ملوں, لیکن ابھی ان کے آپ وہ سنے تو یقین مانے ہنسی آتی ہے کہ بندہ کر کیا رہا ہے, گند کرتا جا رہا ہے. میں بتاتا ہوں, شیر افضل مروت صاحب بہت اچھا آدمی ہے. آج بھی کارکن شیر افضل مروت سے پیار کرتا ہے. یہ صرف سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں. پارلیمنٹ میں اکثر جاتا رہتا ہوں. تو نہیں لیے تعریفیں کرنے کے, نہیں پیسے میں شیر افضل مروت صاحب پیسے دیندے ہی نہیں, ہو رکھے کتنے نے. ہاں وہ لیتے ہیں, وہ وکیل ہیں, ویسے پیسے ہمیں چاہیے بھی نہیں. برسٹر گوہر صاحب ہیں, دیگر احباب وہ آتے ہیں, ان کے ساتھ اتنی بندہ کو سیلفی نہیں لیتا. شیر افضل مروت جو ہی اسمبلی کے ہال سے نکلتا ہے باہر, جتنی عوام کھڑی ہیں سیلفیاں لیتے ہیں, اور بڑی مٹھاس بڑی گفتگو وہ بندہ کرتا ہے. اس کے اندر انا نہیں ہے. تو کب مجھے انہوں نے پوچھا کیا کرتے, میں نے کہا عربک پڑھ رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں آتی بھی ہے کہ نہیں, میں نے کہا 50-50. تو مجھے انہوں نے ایک لائن عربی میں بولی, کہتے ہیں اس کا کیا ترجمہ, اور میں نہیں ہمدی میں نال ہی گل پرتا دی تھی. مطلب وہ بڑا لیجنڈ آدمی ہے, اور اس کے اندر انا نہیں ہے. مشورہ دے دیں. مشورہ دیتا ہوں میں, جس طرح وہ کر رہے ہیں نا, ان کو نظریاتی پارٹی جوائن کر لینی چاہیے. شیر سیالوی کی, شیر سیالوی نظریے والا بندہ ہے, وہ پاکستان کے نوجوان کی بات کرتا ہے. شیر افضل مروت صاحب بھی دلیر بات کرتے ہیں, تو ان کو وہ جوائن کر لینی چاہیے. مریم نواز کو کیا مشورہ دینا چاہیں؟ والدہ ماجدہ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ والدہ ماجدہ غریب کا آپ زیادہ سے زیادہ سوچیں. غریب کو جتنا ریلیف دے سکتی ہیں آپ, غریب کو ریلیف دیں. اور جو آپ کے دور میں واقعہ کام ہوتا ہوا نظر, نون لیگ کا جب بھی دور آیا نا, سارا کام ہوتا ہوا نظر آیا ہے. سڑکوں کے جال بچھے ہیں, ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہوا ہے, معیشت بے مستحکم ہوئی ہے, کیونکہ ان کے پاس ورک بہت زیادہ ہے, ان کے پاس اچھے لوگ بہت ہیں, ٹیم بہت اچھی ہے. تو ابھی بھی آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو کچھ کر رہی ہیں بہترین کر رہی ہیں. غریب کو ریلیف دیں, اور میرے پنڈ والی سڑک بھی بناؤ پلیز. نریندر مودی کو کوئی مشورہ؟ وہ بندے دا پتر ہے ہی نہیں, سارے بندے دا پتر ہوندا تے وہ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ حرکتاں کردا. وہ تو مینوں نریندر مودی کے لیے کوئی مشورہ نہیں. مشورے کی توہین ہے, اس کے لیے مشورہ دینا ہی توہین ہے. مشورہ کی لفظ مشورہ جو اس کی توہین ہے, اس کو دے دینا. اے آر وائی کا بولڈ شو آیا ہے جسے ہوسٹ کر رہی ہیں عائشہ عمر. اتنا بولڈ ہے جس میں ڈیٹنگ کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا شو لے کر آنا ٹھیک ہے؟ شارٹ سا کوئی پیغام. وہ جو لڑکیوں لڑکوں والا ہے وہ والا نا, اس کو بین ہونا چاہیے. ڈیٹنگ پاکستان میں ناٹ الاؤڈ. وہ ڈیٹنگ وہ پتہ نہیں کیا بےہودگی ہے یار. وہ ڈیٹنگ ہے کیا کیا دکھا رہی ہیں, وہ بالکل نہیں. وہ جو کچھ دکھا رہی ہیں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں. آپ ڈرامے بنا رہی ہیں, جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری بہت اچھی ڈرامہ انڈسٹری ہے. خاصا بلبلے کر رہی تھی, ادھر آ کے آدھا جسم, کبھی آدھی ٹانگ دکھا رہی ہے, کبھی آدھا بازو. بلبلے کرو, اسی بھی تمہیں وینے ہیں. اے کرو گے تو تمہیں کوئی نہیں ویکھنا, ٹھیک ہے. تو بلبلے صحیح ہے, بلبلے اڈاؤ, اے کم نہ کرو, بندے بنو. منظور آج کی یوتھ کو, نوجوانوں کو جو کہ پارٹیوں میں بٹ گئے, کوئی پٹواری بن گیا, کوئی یوتھیا بن گیا, کوئی جیالہ بن گیا, اور یہ حکمرانوں کی باتوں کو لے کر, حکمرانوں کو لے کر لڑ پڑتے ہیں. مہنگائی کے خلاف یہ آواز نہیں اٹھاتے, ایجوکیشن پرپز کے لیے یہ یکساں باہر نہیں نکلتے, حکمرانوں کے پیچھے نکل رہے ہیں. ان کو کوئی آخر میں پیغام دینا چاہیں؟ نوجوانوں کو یہ گزارش کروں گا, آپ سب میرے بھائی ہیں, یہ حکمرانوں کے پیچھے لا کے اپنا مستقبل نہ خراب کریں. جب بھی کوئی بھی ہے, ان کو اقتدار دیں, یہ خوش ہیں, اقتدار سے نکالے جائیں.
یہ پراپیگنڈے کرتے ہیں, یہ زہر اگلتے ہیں, آپ استعمال ہوتے ہیں, آپ جاتے ہیں, آپ مار کھاتے ہیں, آپ ڈنڈے کھاتے ہیں, آپ کو کیا ملتا ہے؟ مجھے وہ چیز بتا دو جو چیز آپ کو ملتی ہے. وہ کسی بھی جماعت کا کارکن ہے, خجل خراب میری جان ہوندی تو کوئی لوڑ نہیں. اپنی تعلیم کی طرف دھیان دیں, اپنا مستقبل سوچیں. آپ نے جناب والا اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں اس کی طرف دھیان دیں. کاروبار بند کر کے ان سیاسی جماعتوں کے پیچھے پڑنا, ان کے پیچھے بھاگنا, یہ نہ کرے. اپنا مستقبل سوچیں. آپ کا مستقبل ہے تو آپ ہیں, آپ کی فیملی ہے. ان کے پیچھے جائیں گے, یہ انتشار ڈالیں گے, فیر آپ کو بجے گا, شیل آپ کو بھرے گا, آپ کی زندگی جائے گی ساری زندگی کے لیے. آپ کے والدین کے لیے روگ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بہن بھائیوں کے لیے روگ ہے. ان کے پیچھے اپنا مستقبل نہ تباہ. یہ اپنے بچے کیوں نہیں نکالتے یہ سیاستدان؟ اپنے ایسیاں جو بیٹھے نے تو موقع دیا ہو احتجاج کریے. تسی چلے ہو, پاگل ہو. آپ کے لیے مشورہ عبداللہ منظور کا, آپ کے بھائی کا مشورہ یہ ہے کہ اپنے مستقبل کی تعلیم پر توجہ دیں, مستقبل اپنا سوچیں, اس پہ توجہ دیں. اور سیاستدانوں کے پیچھے لا کے, ان کے لیڈران کے پیچھے لا کے ریاست کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف زہر مت اگلیں. اپنے مستقبل کی طرف توجہ دیں اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں. ارمان علی کو تو عبداللہ منظور سے مل کے بڑا اچھا لگا, عبداللہ منظور کو بھی ارمان علی سے مل کے اچھا لگا. مجھے سر بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے پھر ملنے کا ارادہ ہے. پھر انشاءاللہ مطلب لگ رہا ہے کہ ہم بار بار ملتے رہیں گے. اب انشاءاللہ یہ تعلق بنتا رہے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بولدا پنڈاں وچ نہ بولدا, میں نہیں بولدا پنڈاں تے شہراں وچ نہ بولدا, جے رب دیوے عزتاں تے تاں بولدا. یہ شعر ہے عبداللہ منظور کے لیے. اتنی کم عمر میں اگر اتنا بولنا آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے آ جاتے ہیں اور آپ زندگی کے صحیح ڈگر پر چل پڑتے ہیں. اور اگر آپ بولنے کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو زندگی بہتر نہیں بہترین ہو جاتی ہے. اور بہترین زندگی گزر رہی ہو تو اللہ سے اور کیا چاہیے. آج کے اس نشست کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ رہی زندگی سانسوں نے کی وفا. تو آپ سے ایک اور نئے زبردست برینڈ نیو پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے عبداللہ منظور اور اپنے اینکر ارمان علی کو دیجیے اجازت. لیکن اپنے پیاروں کا اور وطن عزیز پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اور پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.